बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात ये है। रियासत मदीना के नारे लगाने वालों ने सड़कें बंद कर रखी हैं, शहरी अजियत का शिकार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी शहरियों को बुनियादी हकूक देने के रिमार्क्स दे दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने लीगी रहनुमाओं से कहा है कि अवाम को मुश्किल से निकाले। लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज हो चुका है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी किया जा चुका है। हुकूमत और फौज मुखालिफ बयानात को मद्देनजर रखा जाएगा। एक तरफ सियासी कशमकश है तो दूसरी तरफ एक खुशखबरी है कि वफाकी हुकूमत ने सूद के खात्मे का फैसला करते हुए इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम लाने का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक अपीलें वापस ले रहा है। मजहबी जमातों और उलमा ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, नसीर साहब और तंजीला मजहर साहिबा। तो प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो आज के टॉपिक है उन पर बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि तमाम पैनलिस्ट से एक एक कमेंट लिया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया है जिसकी मियाद 5 साल है। वजह साहब क्या कहेंगे सर? खुशाइंद बात है। ये हमारे मुल्क में जो एक पॉलिटिकल जो है ना कहना चाहिए इम्ब्रोलियो चल रहा है पिछले 5-6 बरस से 2017 ऑनवर्ड, तो उसमें ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। सियासी कुफ्तों को जो है वो अपना जो उनका दस्तूरी कानूनी किरदार है उसको अदा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ऑन लाइट नोट नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे अब? मेरे ख्याल में अगर उन्होंने आना भी हुआ तो अगले साल के इब्तदाई महीनों में कहीं वापस आएंगे। अच्छा, अगले साल। ब्रिगेडियर साहब क्या कमेंट करेंगे सर इस पर? बहुत शुक्रिया। मुझे तो हंसी आ रही थी जब आप ये बात कर रहे थे, हमने खबरें सुन ली थी और साथ ही फिर मैं इसको कंपैरिजन कर देता हूँ। आप तो मुझे ड्रॉ कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में आज वो तस्वीर आई है, एक भैंस चोर था, उसकी मेरे ख्याल जमानत जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब आप ये देख लें कि एक शख्स जो एब्सकॉन्डर है, पाकिस्तान से बाहर है, उसको कितनी VIP ट्रीटमेंट है। भारत ये रूल ऑफ लॉ है, justice for the rich and justice for the poor. This is what Pakistan is. That's it. And there is a third form as well, Brigadier Saab, and justice for the strong. जिस शख्स की सदारत में ये मुल्क टूटा था उसको एजाज से जो है वो दफन भी किया गया, उसे मुल्क से इलाज के लिए बाहर भी भेजा गया था। I agree with you. चलें, अपनी सबकी राय है इस बारे में। दूसरों की भी राय ले लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी किया गया है, तंजीला साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राहें आप समझती हैं कि तमाम हमवार हो चुकी हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये खुशाइंद बात है। जिस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें पनामा केस का और खान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, और कुछ केसेस का भी यहाँ पे कोई कुलीग मेरे हवाला दे रहे थे जो पावरफुल या उस वक्त जिनके पास मुक्तदरा की सारे इख्तियारात थे, जैसे उनको आउट किया गया इस गेम से। आई थिंक इट्स न्यू बिगिनिंग फॉर हिम एंड फॉर हिज पार्टी एज वेल। जो सियासी लोग हैं उनको सियासत करने का हक होना चाहिए और इस तरीके से प्रेशराइज करके किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, ना इमरान खान साहब को ना नवाज शरीफ। ठीक, वागा साहब, खुशाइंद बात है ये? देखिए, तंजीला की बात तो मैं सुन रहा हूँ। बात यह है कि सियासी लोगों को बिल्कुल सियासत में आने का हक है, मगर बात यह है कि जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिनको अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया और बाकायदा प्रोसीजर के तहत उनका पासपोर्ट जो है विदड्रॉ किया गया था, उनको अब दोबारा उनकी अपनी ही हुकूमत ने, यानी नून लीग की हुकूमत ने काबीना से इजाज़त लेके एक पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। ज़ाहिर उनकी अपनी हुकूमत है और उनको दोबारा ब्लू पासपोर्ट यानी सफारती पासपोर्ट दे दिया। मेरा ख्याल है कि फिर जो फैसले अदालत ने किए जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई, और एक सज़ा याफ्ता इंसान के पास ब्लू पासपोर्ट नहीं रह सकता, ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ। या तो पहले अदालत से उनकी सज़ा ख़त्म करवाते और उसके बाद ब्लू पासपोर्ट देते तो ये बात कुछ वैलिड लगती है। लेकिन एक तरफ तो वो अदालत से सज़ा याफ्ता है और साथ ही उनको सफारती पासपोर्ट भी आपने जारी कर दिया है। ये बात कोई लगती नहीं है दिल को। अच्छा, चले नवाज शरीफ साहब।
صحیح, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. ادھر بریگیڈیئر صاحب, قانون کس کے لیے کیا ہے یہاں پر سب کو پتہ ہے, اس بات کا ادراک بھی ہے, لیکن وزارت صاحب نے ایک بات کی ہے کہ تمام کھلاڑیوں کا میدان میں ہونا بہت ضروری ہے. تو سیاسی میدان جو ہے وہ تو سج چکا ہے, عمران خان صاحب اپنی اننگز کھیل رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اننگز کھیل رہے ہیں, تو مل کے سارے لگے ہوئے ہیں سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے. لیکن لانگ مارچ کا آج سے دوبارہ سے آغاز ہوا ہے. وزارت صاحب کیا سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب نہیں ہیں, عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقہ کار کے تحت عمران خان کی غیر موجودگی میں لانگ مارچ کو اس حد تک پذیرائی مل سکتی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ملنی تھی؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, میری رائے میں عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز, کیونکہ 21 تاریخ کو جو ہے وہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے پاکستان آنا ہے, اس سے پہلے یہ سب قصہ ختم ہونا ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں جن کے اصل تعاقب میں جو ہے عمران خان صاحب نکلے تھے, وہ جس دن وزیر آباد سے واپس لاہور لوٹے تھے, وہ واقعہ جو ہے وہ ظاہر ناخوشگوار تھا, قابل مذمت تھا, اور قانون زیر سماعت ہے, قانون کی اس میں گرفت میں ہے وہ بندہ جس نے گولی چلائی تھی, تو وہ تو قانون کا پروسیس ہے. پولیٹیکلی آئی بلیو کہ یہ معاملہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور یہ بس ایک رسمی کارروائی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا سپورٹس کی اصطلاح میں ڈیڈ ربر, کہ ڈیڈ ربر اب جو ہے یہ اس کو مکمل کر دیں گے, وہاں جائیں گے, ایک جلسہ کریں گے اور تشریف واپس لے آئیں گے. صرف جلسہ کریں گے, تشریف آوری ان کی واپسی کی طرف مڑ جائے گی, صحیح ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ جلسہ جو ہے وہ آگے اس کو پرولونگ کریں اور میں اس کا امکان نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امکان. اسٹریٹجی کچھ بھی کہیں پہ بھی بدل سکتی ہے, تحریک انصاف کی اب ایک اور اسٹریٹجی ہے, کیا کہیں گے واگا صاحب؟ اسد عمر فیصل آباد سے لانگ مارچ کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب وزیر آباد سے کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کی یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ یہ بہت بڑا مومنٹم بننے جا رہا ہے. میں وجاہت صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. عمران خان اگر وہاں موجود نہیں ہے اس لانگ مارچ میں, تو پوری دنیا کو, پوری عوام کو پتہ ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے, کہ وہ اس وقت زخمی ہیں, ان کو گولیاں لگیں, اور وہ یا تو وہ ویسے گھر بیٹھ جاتے نا, تو پھر میں مانتا کہ جی اس کا مومنٹم ختم ہو گیا. اس کی ایک باقاعدہ وجہ ہے, اور پتہ اس دن چلے گا جب 10-12 دن کے بعد عمران خان خود وہاں موجود ہوں گے, اور وہ راولپنڈی سے جب شریک ہو کر اسلام آباد تک جائیں گے, اس دن میں آپ کو بتاؤں, آپ کو نتائج کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی دنیا وہاں اکٹھی ہوتی ہے. نہیں, عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ کہ گجرانوالہ میں خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب کا خطاب جاری رہتا ہے. لیکن یہاں پر سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, عمران خان صاحب جلسوں میں نہیں شریک ہو رہے, یہ لانگ مارچ میں شریک نہیں ہو رہے. آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود ان کا لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا؟ بالکل کامیاب ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا ان کی غیر موجودگی میں بھی بہت بڑا جمع غفیر آئے گا, کیونکہ عمران خان ویڈیو لنک پہ خطاب بھی کریں گے, اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں کو ان کے شریک نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ سمجھ آ رہی ہے, کہ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اور بہت بڑی سمپتی ملی ہے. یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے, وہ جو زخمی ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا بہت بڑی تعداد وہاں آئے گی. اور میں آج ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہو, تو کنیز فاطمہ یہ سیدھا جا کے اسلام آباد پہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ حقیقت میں یہ وہ قوت دکھانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے, کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس طرح ہر شہر میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, وہاں لانگ مارچ کرتے ہیں, پھر رک جاتا ہے, پھر اگلے شہر شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو آخری رزلٹ نکلے گا وہ راولپنڈی میں ہوگا, جس دن عمران خان وہاں پہنچے راولپنڈی جائیں گے. لیکن تنزیلہ صاحبہ, لانگ مارچ کا سیزن 2 سٹارٹ ہوا ہے, آپ کے خیال میں پہلا سیزن 1 جو سیزن 1 تھا اس میں اور سیزن 2 میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی کہ پہلے سیزن میں ہم لوگوں نے عمران خان کو بہت ہی زیادہ جارحانہ اننگز کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا ہے, اداروں پر تنقید کی ہے, مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مزید خطرناک ہو جائیں گے سیزن 2 میں, یا پھر تھوڑا سوچ سمجھ کر اننگز کھیلیں گے؟ پہلے تو میرے جو لیگ ہیں باغر صاحب, ان سے پوچھیں کہ پنڈی میں کیا ہے, پنڈی والوں نے الیکشن کرانے ہیں, مطلب پنڈی میں کیوں بڑا کھیل, پنڈی میں کیا ہے, مطلب وائے اسلام آباد سے پنڈی میں تو وہ جمع ہوں گے, پنڈی سے شروع ہوگا. تنزیلہ صاحبہ, پنڈی سے عمران خان شریک ہوں گے, میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہی ہوں خان صاحب بھی پنڈی کر رہے ہیں, تو
میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا جمع غفیر ہوگا، اور اگر ہو تو ان سے پوچھیے کہ وہ کیا لینے آ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے شروع میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے انتخابات بھی نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جس دن لانگ مارچ شروع ہوا تھا، جو ان کی پہلی افتتاحی تقریر تھی وہ نکال کے بے شک سنوا دیجیے میرے سارے کولیگز کو بھی، سننے والوں کو بھی. انہوں نے کہا میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں. وہ حقیقی آزادی تو دیکھیے پاکستان میں اس نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں. خان صاحب خود ان خرابیوں کا حصہ بن گئے جب ان کے پاس اقتدار تھا. تو یہ تو بالکل وہ ٹرک کی بتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ چلا لیں لوگوں کو جتنا مرضی عرصہ چلا لیں. انہوں نے کہا تھا لانگ مارچ 10 مہینے چلاؤں گا میں، وہ 10 مہینے بھی چلا لیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، انہوں نے خود اس بات کا کی تصدیق کی ہے، اس کا اظہار کیا ہے. سو دیکھیے سیاسی جماعت ہوں، ان کو مومنٹم اگر بنتا ہے ان کا بڑا تو یہ بنیادی حق ہے ان کا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں اور وہ کوئی 3 کروڑ بندہ لے کے اسلام آباد آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ ہے اس سے پہلے ہی بوریا بستر اٹھا کے یہ لوگ اس کو اینڈ کر دیں گے. اگر اینڈ نہیں کریں گے، جو آج ہو رہا ہے، M1 بند کی ہوئی زلفی بخاری صاحب نے، GT روڈ پہ روات اور مندرا والی، مطلب آپ کی پشاور سے آپ گاڑیوں کو نہیں آنے دے رہے. پشاور میں تو بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ تو میجورٹی ووٹر آپ کا ہے، سپورٹر آپ کا، آپ کس کو تنگ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا احساس ہے؟ تو اگر اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہوں گے اور اتنی بڑی جو ڈگنیٹری ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہوگی تو آپ بتائیے کیا امیج جائے گا. کریں احتجاج، پیسفل کریں، 3 کروڑ بندہ لے کے آئیں، سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جائیں، سارے شہروں میں کھڑے ہو جائیں، بتائیں کہ نمبر کتنا ہے. بے نظیر آئی تھی، نمبر نظر آیا تھا جب وہ واپس آئی تھی. آپ نمبر دکھائیں. یہ ٹائر جلانے والی سیاست میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہے. آپ خان صاحب ہمیشہ مغربی جمہوریتوں کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو جو خواب دکھائے ہوئے ہیں وہ مغربی جمہوریت کے ہیں. وہاں کو رستہ بند کرتا ہے، لیکن تنزیلہ صاحبہ خان صاحب نے تھوڑی کہا ہے شرکاء کو کہ آپ اس طرح سے ٹائر جلائیں، اس طرح سے احتجاج کریں. وہ تو روکتے ہیں، وہ تو پرامن احتجاج کا ہی کہتے ہیں. نہیں کنیز صاحبہ، خان صاحب تو یہ بھی نہیں کہتے نا کہ ٹائر نہ جلائیں. خان صاحب یہ بھی نہیں کہتے کہ خواتین کو ہراساں مت کریں. خان صاحب تو یہ بھی نہیں کہتے کہ پبلکلی بلی نہ کریں جا کے. خان صاحب تو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ان کے گھروں پر حملے کریں، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کو نفرت کا اظہار. تو مغربی جمہوریتوں میں یہ نہیں ہوتا، احتجاج بھی ویسے نہیں ہوتا. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب اپنے قول و فعل کا تضاد درست کر لیں تو بہت سارے لوگ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس بات پہ یو ٹرن لے لیں گے، کون سی بات کو آگے لے کے چلیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. ابھی تو بہرحال کچھ لوگ ابھی بھی ابہام کا شکار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بھی اس مارچ کا جو کہ اہداف ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ سیٹل ہو جائیں گے تو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے گا. باقی میں کہہ رہی ہوں خان صاحب کا حق ہے جمہوری سیاسی، وہ 3 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے اسلام آباد آئیں، احتجاج کریں، جلسہ کریں، دھرنا دیں، پیسفل کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں. ٹھیک، آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پرامن رہے گا؟ کیونکہ جو سچویشن ابھی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے احتجاج کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے ٹائر جلا جا رہے ہیں، اور لوگوں کا ریئیکشن بھی اب آنا شروع ہو چکا ہے، لوگ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوگی، یا پھر بوریا بستر گول کر کے خان صاحب واپس چلے جائیں گے محمد بن سلمان کی آمد سے پہلے، جس طرح سے تنزیلہ صاحبہ نے کہا ہے؟ دیکھیں عوام جو ہے، جو ظاہری بات ہے جب یہ راستے بند ہوں گے، GT روڈ، موٹر وے، تو ظاہری بات ہے وہ کے لیے پریشانی تو ہے، تو ہم مانتے ہیں. لیکن آپ ایک بات نہیں سمجھ رہے. عمران خان کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ ایک اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، فیلڈ اساسینیشن اٹیمپٹ. جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا تو اس سے پہلے ارشد شریف کا وہ جو شہادت ہے، بروٹل مرڈر ہے، وہ سامنے آیا تھا. تو لوگ بہت غصے میں تھے اور لوگ چارجڈ اپ تھے، اور وہ غصہ پہ نکالا گیا وہ جو پہلے 4 دن تھے وزیر آباد تک. لیکن وزیر آباد میں تو صورتحال بدل گئی. اب تو ارشد شریف کا تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب تو عمران خان کے اوپر جو ہے اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، اس کا لوگ غصہ نکال رہے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ اور عام لوگ بھی، جو اب تو صرف پارٹی کے لوگ بھی جاتے ہیں، باقی لوگ بھی ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہوگا یہ 17-18 کو، یہ 8-10 دن میں جب یہ راولپنڈی پہنچتا ہے. اور یاد رکھیں کہ راولپنڈی میں ہمیشہ، میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ رہا ہوں کہ راولپنڈی کی کیا اہمیت ہے پاکستان کی سیاست میں، خاص کر ایجوکیشن والی سیاست میں. پنڈی کا جو مری روڈ ہے، جو مین پنڈی کی آرٹری ہے، جو جاتی ہے اپنا اسلام آباد، فیض آباد سیدھا، بھائی وہاں پہ سارے
وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اور بڑا لیڈر اپنی پاور شو کرتا ہے, شو آف اسٹرینتھ ہوتا ہے, راستے میں لیاقت باز. لیکن بریگیڈیئر صاحب تب تک کے لیے عمران خان صاحب کے پاس ایسے کون سے پتے باقی ہیں جن سے وہ اپنے شرکاء کو چارج کریں گے؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں ابھی لانگ مارچ کا امپیکٹ تو جی ٹی روڈ کی وجہ سے تو پورا نہیں ہوگا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 قافلے تو کے پی سے تیاری کر رہے ہیں, اینی ٹائم دے دوں ٹو لیو, جو بھی انہوں نے پلاننگ کی اپنی لانگ مارچ کی ٹائمنگ کی, اور آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, اور یہ جب سال 18 کو وہاں پہ ان سب کو ریسیو کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لانگ مارچ ایک جمع غفیر ہوگا ان دا ٹرو سینس. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چند ہزار لوگوں کی ریلی ہوگی اور خان صاحب تقریر کریں گے, ڈسپورٹ ہوئیں گے, نو. اور انہوں نے بار بار کہا ہے تاریخ ساز مجمع لگائیں گے عمران خان صاحب؟ کون سوری تاریخ ساز مجمع اکٹھا کریں گے عمران خان صاحب؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کلائمیکس ہوگا. اور کتنے دن چلتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ کراؤن پرنس ایم بی ایس جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ. لیکن کچھ لوگوں کی یہاں پر رائے ہے کہ جلسہ کریں گے, جلسہ کر کے خان صاحب واپس چلے جائیں گے. لیکن میرا بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے الیکشن ڈیٹ نہیں ملے گی وی ول ناٹ کم بیک. لیکن خان صاحب کو یہ چیز بھی تو کلیئر ہو چکی ہے کہ 10 مہینے بھی جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ بیٹھنا پڑا تو 10 مہینے تک بھی احتجاج جاری رکھیں گے. کہیں نہ کہیں خان صاحب کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے, یہ گورنمنٹ جو اپنی مدت پوری کرے گی. دیکھیں جی, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. بہت بڑی اسپیکولیشن چل رہی ہے, بہت بڑی افواہیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ بھی ایک نیریٹو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے فیصلہ کن اپنا میں لے کے جا رہے ہیں اپنی یہ لانگ مارچ. چلے بریگیڈیئر صاحب, فیصلہ کن لانگ مارچ ہے یا نہیں ہے اس پر بات کریں. بہت سی ایگزامپلز دی گئی ہیں, اداروں کی جانب سے بھی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے اس کے اوپر, بات کریں گے ایک بار کے بعد. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب جب مجمع اکٹھا کریں گے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہوگا, تاریخ ساز یہ مجمع ہوگا. عمران خان صاحب جب آئیں گے پنڈی اسلام آباد میں جب جائیں گے تو لوگوں کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی. لیکن وجاہت صاحب جو سرویز ابھی سامنے آ رہے ہیں, سرویز کے مطابق تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو عوامی سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود سر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے لوگوں کو اکٹھا کس طرح سے کر پائیں گے؟ وہ نون راشد صاحب جو تھے نا, ان کا ایک جملہ بہت اچھا تھا. وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں چونکہ ہر بندہ ہی عظیم ہے, تو کہتے تھے میں نے عظمت کی یہ ارزانی کبھی نہیں دیکھی, تو میں نے بھی جو ہے نا وہ تاریخ کی ذلت کبھی نہیں دیکھی. جیسی اب جو ہے نا وہ ہر سٹیپ ہی جو ہے وہ تاریخ ساز ہوتا ہے. اشارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے, سیاست اور تاریخ اس سے سمجھ آتی ہے. آج کے دن میں آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے, جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ منگلا گیرزن گئے ہیں اور سیالکوٹ گیرزن گئے ہیں, جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے الوداعی ملاقات کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے ایک ہفتے سے چل رہی تھی کہ شاید وہ یہ اب انہوں نے دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. انہوں نے ایک لفظ اس میں پریس ریلیز میں رکھ کے بتا دیا ہے کہ دس از ڈن, شٹ, چلیں وہ تو کلوز کیس, ٹھیک ہو گیا نا, ایک ہو گیا. دوسرا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں 4 ارب سعودی عرب سے اور کوئی 9 ارب کے قریب جو ہے وہ چین سے جو اس کا جو وعدہ ہوا ہے اس میں دنیا ان اشاروں کو بہت دیکھتی ہے. ایم بی ایس اس پاکستان میں نہیں آئیں گے جہاں سڑکوں پہ اور دستوری تسلسل پولیٹیکل پروسیس کے پیسفل ہونے کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہو, بے یقینی پائی جاتی ہو. اگر پاکستان کے لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں اور تاریخ بنانا چاہتے ہو تو وہ تاریخ تو پرسوں بھی بن جائے گی, اتوار والے دن جب فائنل میچ ہوگا. اس سے کیا وجہ صاحب, کون ملک میں آ رہا ہے, کون وزٹ کر رہا ہے, لوگوں کو اس سے کیا؟ تو پھر کرنے تو ان کو میلہ, پھر ان سے کہو کہ جب وہ دنیا سے باہر سے مانگنے جاتے ہیں, دیکھیے $4.5 ارب جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ملا ہے آئی ایم ایف سے, ہمیں $1.7 بلین کے لیے جو ہے نا وہ ناک رگڑنا پڑا ہے. یا اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے $62 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کی, وہ ہم نے جس سے کہنا چاہیے کہ اس میں سیٹ بیک آئے.
اور وہ ہمارے ملک کی طرف سے پیدا ہوا۔ مجاز صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشی اشاریہ اگر بہتر کرنے ہیں تو اس کے لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس میں صرف سیاستدانی عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ بات کر رہے ہیں عوامی مجمع کی، اور واگا صاحب آپ بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تاریخ بدلنے والی ہے، عمران خان صاحب ایسا مجمع لگا کے بیٹھیں گے، لیکن کیسے؟ یہ سوال میں نے وجاہت صاحب سے بھی کیا ہے، میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی کیا ہے، لیکن آپ سے کچھ سوال اس طرح کا ہے کہ سرویز کا میں نے حوالہ دے دیا، پتوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کر لی، لیکن اب جو راستے بند ہو رہے ہیں، جو ٹائر جلائے جا رہے ہیں، لوگ اس سے اکتا چکے ہیں۔ کل فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ ایک بری خاتون نے تھوڑی سی ان کے اوپر برس پڑی تھی، ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے، تو یہ تو احتجاج کی سیاست ہے سر، اس کو تو اب ختم ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اور لوگ کس طرح سے اس میں اکٹھے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات تو جو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں بڑی کلیئر ہے میرے ذہن میں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد بن سلمان کے آنے پر عمران خان اپنا بوریا بستر گول کر کے سمیٹ کے واپس آ جائیں گے اور اپنا لانگ مارچ ختم کر دیں گے، تو یہ بات بالکل ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم آئیں، یہاں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مارچ ہیں، یہ جو اتنے دنیا کا باہرانہ احتجاج کرنا، یہ کسی بھی پھر پارٹی کو زیب نہیں دیتا۔ میں اگر یہ مثالیں پیپلز پارٹی بھی بناتی، نون لیگ بھی بناتی، پی ٹی آئی پر بھی یہ فرض ہوتا کہ وہ سڑکوں کے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے پوری ٹریفک کھولتے، بچوں کو سکول جانے دیتے، ایمبولنسز کو جانے دیتے۔ پاکستان میں رہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر اکانومی کی صورتحال بہتر ہوتی، پھر جو مسائل اس وقت اس لانگ مارچ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے مسائل نہیں بڑھ رہے، اس سے بہت سارے لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست میں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جب تک لوگوں کو ذلیل نہ کیا جائے، جب تک لوگ مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، جب تک وینز بند نہ ہوں، جب بچے سکول جانا بند نہ کریں۔ دیکھیں اسلام آباد میں چھٹی کر دی، غلط کر رہے ہیں نا۔ ہاں جی میں تو بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ میں صرف پی ٹی آئی کے بارے نہیں کہہ رہا، یہ پھر ہر جماعت کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ کنیز فاطمہ دیکھیں، طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ ایک پراپر جو مارچ ہے، جو پراپر احتجاج ہے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے لوگوں کو اس انداز میں اکٹھا کریں کہ لوگ افیکٹ نہ ہوں۔ دوسرے آپ دیکھیں نا، بچوں کو چھٹیاں، اسلام آباد میں چھٹیاں ہو گئی، اس کے بعد تو پھر آپ امتحانات جو ہیں، کی بات کی ہی نفی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تو یہ لوگوں کا ایک بڑا مجمع جب پہلے اٹا جائے گا تو وہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ میں مجمع کی بات پہ اب بھی قائم ہوں، وہ نفی نہیں ہو سکتی، وہاں بہت بڑا جمع غفیر ہوگا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح۔ وہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے، عام عوام کے لیے جو مسائل کھڑے ہوں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت بڑا مجمع ہوگا۔ عمران خان جس دن اسلام آباد جائے گا، آپ تماشا دیکھیے، چلیں لیٹس سی اسی دن دیکھا جائے گا، آپ دیکھیے گا، تماشا دیکھیے گا، اکٹھی ہوتی ہے وہاں پر نہیں۔ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک ایگزامپل دیا، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے بند کرنے کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو پی ٹی آئی والے تو سر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، اس کے باوجود یہاں پر وہ راستے بند کر کے بیٹھے، صرف راستے نہیں بند کر کے بیٹھے، لوگوں کی زندگی بھی اجیرن کر کے رکھی ہے انہوں نے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کسی کوئی ریلیجس معاملے پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری اتنی ریلیجس نالج نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت لرنڈ آدمی ہے، میں ان کی بات پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جب انہوں نے آلریڈی اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسلام آباد میں G9F9 وہ اس علاقے میں، کہ وہاں پہ یہ دھرنا دیں گے، دھرنے کی بات انہوں نے آلریڈی سرکاری طور پہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہیئرنگ شیئرنگ چل رہی ہے، لیکن اگر فضل الرحمان صاحب آ کے 15 دن اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں 20 دن سے ڈنڈے بردار لوگوں کے ساتھ، تو یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے بھی یہ جو آتے رہے ہیں، آپ کو شک پتہ نہیں کیوں ہے، ریس کورس گراؤنڈ میں جب یہ آتے تھے، سوری پریڈ گراؤنڈ، اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ، وہاں پہ اگر آپ کو نکالنے ذرا دکھا دے لوگوں کو کہ وہاں پہ کتنی دنیا آئی تھی، وہ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ لیکن سر وہ ایپیسوڈ وائز نہیں چیزیں ہو رہی تھی، یہاں پر تو ایپیسوڈ وائز ہو رہی ہیں۔ اور بھائی ابھی تو زیادہ حالات as far as عمران خان پی ٹی آئی ان کے ورکرز are concerned، ان کے اوپر قاتلہ حملہ ہوا ہے۔ آج پنجاب گورنمنٹ نے کیا سرکاری طور پہ خبر دی ہے کہ اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پہ دوسرا قاتلہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ سارے اقدامات کر کے وہاں پر پہنچے، یا پھر لانگ مارچ کو ہی ملتوی کر دے؟ بھائی دیکھیں، میری بات سنیں، وہ لانگ مارچ
وہ لانگ مارچ نہیں, وہ اس کو تحریک بولتے ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑی تحریک ہے, وہ ایک بڑے نوبل کاز کے لیے وہ نکلے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم پاکستان کی فیوچر جنریشن ان کو بچانے کے لیے, ان کے فیوچر کو بچانے کے لیے, اس ملک کی آزادی کو اور خود مختاری کو بچانے کے لیے وہ باہر نکلے. تو یہ نہ سمجھے کہ گلی میں لے کے کوئی کارنر میٹنگ وہ کرنے جا رہے, یہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک ہے. سو اس کو میرا خیال ہے ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہاں ذمہ داری آتی ہے گورنمنٹ کے اوپر, جس طرح کے وہ اشتعال انگیز ان کے بیانات آتے ہیں, یہ الفاظ استعمال کیا ہو رہے ہیں, فسادی, فتنہ, کچل دو, اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ریلیجس ایکسٹریمزم کارڈ کی جو باتیں ہوئی اور جو نظر آ رہا ہے کہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے, دیکھیں یہ they're all adding fuel to the fire. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان will بیک آف, لوگ جانتے نہیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. سو میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ جب یہ جائیں وہاں پہ پنڈی, اور جو آگے پلان ہے کوئی سانحہ نہ ہو جائے. ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ کوئی سانحہ نہ ہو. ہم لوگ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں, ہماری معیشت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہے. لیکن خیر, آپ ایک طرف عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر چلیں, لیکن تنزیلہ صاحبہ وفاقی حکومت نے تو شاید کچھ اور سوچ سمجھ کے رکھا ہوا ہے. عمران خان پر پیکا آرڈیننس لگ سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ فوجداری ایکٹ بھی لگانے کی اب کوششیں کی جا رہی ہیں, تیاری کر رہے ہیں. کیسے لگ سکتا ہے؟ کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کیا اس نظام سے, اس آئین سے, یہاں کے قانون سے ذرا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, کیا ہیں, بالاتر ہیں؟ اور بریگیڈیئر صاحب تنزیلہ صاحبہ سوال یہ ہے نا کہ پیکا آرڈیننس تو اگر کوئی جھوٹی خبر یا کچھ غلط بیانی کرے یا اس کے اوپر لگتا ہے نا, عمران خان صاحب نے کیا جھوٹ بولا ہے. ایک منٹ کنیز, میں ذرا تھوڑی سی بات جو بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں میں ان کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جس بڑی تحریک اور ہماری فیوچر جنریشن کے لیے بات, بریگیڈیئر صاحب کچھ چیزوں کا حوالہ دینا بھول گئے. عمران خان صاحب ہماری فوج کو دبانا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب ایک کور کے سٹنگ جنرل کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں, خان صاحب واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, خان صاحب چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے اور واپس ان کو پرائم منسٹر بنائے. تو بریگیڈیئر صاحب کو خان صاحب کی تحریک کا ایک پہلو نظر آتا ہے, دوسرا پہلو انہوں نے آئی تھنک خود سے انٹینشنلی اس کو نظر انداز کر دیا. تو بریگیڈیئر صاحب تحریک جو ہے وہ ذرا پوری سمجھ کے اگر ہم بیان کریں گے تو دیکھنے والوں کی زیادہ مدد ہوگی. اور جہاں تک بات ہے یہ کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ, وہ اس کی بالکل مذمت کرنی چاہیے. ان کی پنجاب میں حکومت تھی, ان کو بلٹ پروف اپنا کنٹینر بنانا چاہیے. وہ خود بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر حملہ کرایا جائے گا, ان کو بارہا پتا تھا. اور پھر یہی ریلیجس کارڈ احسن اقبال کے خلاف استعمال ہوا, اور خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتی تھی ان کی جماعت. تو ریلیجس کارڈ جتنا خان صاحب استعمال کرتے ہیں, شرک کہہ رہے ہیں, لوٹا کریسی بالکل غلط بات ہے, اخلاقی طور پر غلط ہے, سیاسی طور پر, سماجی طور پر غلط ہے, لیکن اس کو مذہبی رنگ جتنا خان صاحب دیتے ہیں. تو یہ جو ریلیجن کے اوپر نیریٹو ہے یہ سب سے زیادہ خان صاحب نے کیا ہے. خان صاحب نے برائی اور اچھائی اور قیامت کے دن تک کو وہ لے آئے سیاست میں. تو ریلیجس کارڈ صرف ایک طرف حکومت کو نہ کہیں فتنہ فساد, ادھر وہ کہہ رہے ہیں خونی انقلاب ہوگا, سڑکوں کے اوپر خون بہہ جائے گا, اور حقیقی آزادی کے لیے جو ہے جو بھی رستے میں آئے گا, آپ کی جو کورز ہیں ان کے دروازوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ جو خونی انقلاب ہے اس کے آداب کچھ اور ہیں بریگیڈیئر صاحب. حقیقی آزادی تو ہم سب کو چاہیے, ناانصافی ہم سارے ختم کرنا چاہتے ہیں, وی آئی پی کلچر سے ہم سارے ہی تنگ ہیں, کرپشن سے ہم سارے ہی تنگ ہیں. کون ہے اس ملک میں جو کہے گا کہ نہیں یہاں پہ کرپشن ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. جہاں تک بات ہے پیکا کی, اور دیکھیے میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں کنیز, لیکن اگر خان صاحب نے کسی جگہ پر کوئی غلط بیانی کی ہے, اگر وہ کہیں پہ مس کوٹ کرتے ہیں, تو پیکا کا تو مجھے نہیں آئیڈیا, کیونکہ پیکا میں جس بات کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی, اس کا جو 20 سیکشن تھا اس کو تو سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے اسلام آباد کورٹ. اور مجھے نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت کو اس طرح کی بے وقوفی کرے گی کہ وہ آرڈیننس جو پہلے ہی بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی, اور کیونکہ نون نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا اور ان کے اوپر بھی ہم نے بہت زیادہ تنقید کی تھی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں لاگو ہونی چاہیے. نہ عمران خان صاحب کی جو رائٹ آف سپیچ ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, اس کے اوپر کسی طرح کی قدغن لگنی چاہیے. لیکن خان صاحب کو یہ سمجھنا یا یہ ان کو ایسے پروموٹ کرنا, ایسے پیش کرنا کہ وہ قانون سے بڑے ہیں, وہ گرفتار نہیں ہو سکتے, ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی, میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا انفیئر ہے. پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگ چکی ہے,
ایک وزیر اعظم کو بڑی عدالت میں کھڑے کھڑے نااہل کر دیا گیا اور آفس اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تو عمران خان صاحب اس ملک کے شہری ہیں, اس آئین کے ماتحت ہیں, اور قانون ان کے اوپر بھی بالکل ویسے لاگو ہوتا ہے جیسے نواز شریف کے ٹھیک اوپر تنزیلہ شہباز شریف صاحبہ آپ کا پوائنٹ میں ایک بات, میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں, کوئکلی ایک بات. جی، دیکھیں بگیڑ جب صاحب. عمران خان صاحب ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے, کرٹیسائز کرتے رہے, ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں کبھی فوج کو پچھلے 3-4 دن ہی آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے زبردست اپنا پرو آرمی ان کا سینٹیمنٹ جو وہ سامنے آیا ہے, which is میں نے اس پہ ٹویٹ بھی آج کیا ہے کہ اس قسم کا جو سینٹیمنٹ عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے پرو آرمی, وہ عوامی تحریک کا نتیجہ نہیں ہے, کچھ اور ہوا ہوگا سر. مطلب یہ بچوں والی بات ہے نا, جب ان کا دل کرے وہ کہیں کہ بس میں فوج کو ادھر ادھر کرنے لگا, جب نہیں انہوں نے کبھی ایز ادارے کے خلاف کبھی میرا نہیں خیال انہوں نے اس طرح کی کوئی نیگیٹو بڑی سنگین گفتگو کی ہو. دونوں کا الگ سے ایک پروگرام رکھ لیں, ہم اس پہ بحث کر لیں گے. اب آئی نو کہ انہوں نے اور بھی ایشو ڈسکس کرنا ہے, وہ بیچاری تنگ ہو جائیں گی ہماری دونوں کی بحث سے. چلیں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنا ابھی باقی. پہلے بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. تو ناظرین گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے. وگا صاحب شروعات آپ سے, اسلامک بینکنگ نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے, حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں, سود سے پاک نظام؟ ہاں دیکھیں, بہت عرصہ پہلے شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان سے سودی نظام ختم کر دیا جائے. اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ نے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کئی دوسرے بینکس جو تھے وہ اس کے خلاف اوپر عدالتوں میں گئے کہ یہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا جائے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سودی نظام کے بغیر بینکس نہیں چل سکتے, جس کے بعد بہت ساری اور قانونی پیچیدگیاں سامنے آئیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا کوسچن بنا ہوا تھا. بہت سارے لوگ اس کو ڈس لائک, ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے کہ حکومت کو ان کے خلاف یا اسٹیٹ بینک کو کسی صورت میں بھی سودی نظام کے خلاف کوئی درخواست نہیں دینی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے اس کی کنیز فاطمہ پروسیڈنگ بھی رکی ہوئی تھی, ہیئرنگ بھی کوئی بہت زیادہ تیزی سے نہیں ہو رہی تھی. آخر کار اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو تمام اپلیکیشنیں ہم نے دی ہوئی تھیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک ظاہر ہے ان دا کنٹرول آف فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ساری واپس لے لیتے. لیکن کچھ لوگوں کے ایسے بھی تو پیسے وہاں پر ہوں گے, ان کو تو اپنا منافع. ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اس کا طریقہ کار ایک ہو سکتا ہے اور ہونا یہی ہے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کچھ بینکوں نے اسلامی بینکاری شروع کی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ بیان ہے کہ یہ والا جو پروفٹ ہے یہ ہم اپنے اس کاروبار میں سے اکارڈنگ ٹو آور پروفٹ جو بندے کا شیئر ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہی براڈ لیول پہ یہ کام شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے بالکل سود ختم ہو سکتا ہے. کیوں, کیسے؟ اگر تمام بینکس ہمارے اور آپ کے جو پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں نا, حقیقت میں یہ ان سے بزنس کرتے ہیں نا, وہاں سے ہی پیسہ سارا لوگوں کو میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب پہلے وہ فکس ہوتا ہے 7%, 5%, 3%, 12%. اگر یہ چھوڑ کے وہ ایمانداری سے لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ جو ہم اس سے کاروبار کر رہے ہیں, پراپرٹی لے رہے ہیں یا دوسرے کاروبار اگر ہم کر رہے ہیں, اس میں سے جو آ رہا ہے نا پروفٹ, ہم اس پروفٹ کے مطابق آپ کو شیئر دیں گے, پھر یہ سود نہیں ہوگا. اور یہی بینکاری آخر کار چلے گی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی جنگ ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے حوالہ دے کر بات کی ہے, لیکن وجاہت صاحب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے 75 سالہ نظام کو کس طرح سے سود سے پاک کیا جائے گا؟ 75 سالہ نظام نہیں, یہ 450 برس پرانا نظام ہے. آئی کنسیڈر یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, انوائز, انٹائملی اور بے نتیجہ, فیوٹائل. یہ 1992 کا فیصلہ ہے جس پہ یہ اس کو ٹھیک 30 برس ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب پروفیسر غفور صاحب اور محمود اعظم فاروقی صاحب
वजारत में थे और प्रोफेसर खुर्शीद जो थे वो मुशीर थे। उस वक्त भी जमात इस्लामी वालों ने यही कहा था कि हमारे पास निज़ाम है, और ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि किताबों में छपी हुई है कि ज़ियाउल हक अपने जनरल्स के साथ बैठ के बाकायदा हंसते थे कि जमात इस्लामी वालों के पास कुछ नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। हम इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा हैं, हमारा मुल्क जो है वो तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर का मकरूज़ है। फिर तो उनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। एक बात, सूद अगर लेना हराम है तो देना भी तो हराम है ना, ठीक है। जी, सूदी सारा सूदी हाँ, निज़ाम और ये जो है और वो तो माफ फिर- कीजिएगा, गुड़ को गुलगुले कहने से जो है ना वो उसकी मिठास मतलब इसकी कम नहीं हो implementations जाएगी। आपको ये होती हुई नजर मुझे नहीं आ ये नहीं रही। समझ आती कि गुलाम इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें बुलाया इसलिए गया है ऑस्टेंसिबली कि वो इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, ठीक। ना कि अपनी आत्मा संवारेंगे। ठीक, ये मामला जो है ये एक सिस्टम के अंदर होते हैं, इकॉनमी की अपनी एक डायनामिक्स है। आप मुझे नहीं समझ आती कि आप उसी को रकम को मुनाफा कह के जो है वो क्या सूद नहीं रहेगा। वो तो कान एक साइड से और पकड़ने की बजाय दूसरी साइड से अगर पकड़ने- आपका ये नसीब भाई अभी फरमा रहे थे कि ईमानदारी से, तो फिर मेरे भाई सारे कवानीन ख़त्म कर दिए जाए, सब लोग ईमानदारी से चलें। फौजदारी के कवानीन की क्या ज़रूरत है, किसी भी होगा। रूल रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है, ईमानदारी जो है। ठीक। अब लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब आप रोशनी डालिएगा, अगर ये इकदाम किया जाता है तो ये मुमकिन कैसे होगा सर? जिस तरह से इतनी मिसालें वजाहत साहब ने दी हैं, जो कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो उन्होंने बता दी हैं, फिर कैसे हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी? देखिए, एक तो अच्छी बात है ना कि पिछले 2 दहाइयों में ये एक स्कीम आ गई थी, PLS अकाउंट्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स बैंकों में, मुझे याद है। फिर उसके बाद वो इस्लामिक अभी है। बैंकिंग जो है वो अब भी है इस्लामिक ब्रिगेडियर साहब, बैंकिंग PLS अब भी है। अभी भी हाँ जी। अभी भी है। इस्लामिक बैंकिंग जो है फिर वो आ गई, ठीक है ना जी। और कई बैंक्स हैं उसमें, बड़े बड़े जितने नंबर बैंक्स हैं सब इस्लामिक बैंकिंग के एक अलग डिपार्टमेंट है। और तो वो एक ब्रिगेडियर साहब लिहाज से सॉरी, आपको पता है गैर मुल्की बैंकों ने भी ये शुरू किया है, जिनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और सारे फैसल बैंक है, दुबई इस्लामी बैंक है, वो सारे इसी तरह चल रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो तो जी, कुछ बैंक्स है, यहाँ पर तो पूरा निज़ाम ही बदलने की बात हो रही है। नहीं, देखें, ओवरनाइट तो निजाम नहीं बदल सकता ना। 92 से ये मामला चल रहा है, जिस तरह ये अभी बात हो रही थी। मैं समझता हूँ इस वक्त जो गवर्नमेंट ने किया, जस्ट लाइक प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात है कि लोगों को थोड़ा अपील किया जाए कि इनका स्टेप जो है वो एंटी इस्लामिक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। 5 साल बाद क्या होता है, क्या हालात होते हैं। हम 125 अरब डॉलर के मकरूज हैं इंटरनेशनल डोनर्स के, उनको सबको हम सूद दे रहे हैं। पाकिस्तान तो चल रहा है कर्जों के ऊपर। पाकिस्तान का तो मसला ही एक है कि जो कर्जों पे हमने इंटरेस्ट देना होता है, सूद जो हमने देना होता है, तो वो कैसे निज़ाम वो कैसे होगा। हमने तो वैसे ही हमें आपको बचाना है, इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है। तो इसमें बड़ी क्या उसको बोलते हैं, बहुत इसकी डायनामिक्स है, मुहर्रिकात हैं। इट इज टू कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा, 100% बहुत ज्यादा होगा, या आप मिडिल अप्रोच के साथ चलते रहेंगे कि यहाँ के जो हमारे जो राइट विंग है, खैर अब तो वो उस तरह के लोग नहीं है, लेकिन हमारे जो रिलीजियस ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग हैं, उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है, आम लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, इंटरनेशनल जो अपना एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है। तो ये एक इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। और मैं फिर सही आपने कहा है कि ये मामला एक पेचीदा मामला है, लेकिन इस चीज को तंजीला साहिबा सराहा जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया है कि मुल्क की मईशत सूद से पाक होगी तो मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आप इसके ऊपर जवाब दीजिएगा, जिस तरह से अच्छी बातें, अच्छे जेस्चर्स सामने आ रहे हैं, क्या इतनी जल्दी हमारी मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है अगर सूद को खत्म कर दिया जाए सिर्फ एक इस चीज के खत्म करने से? मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही बचगाना बातें हैं। पाकिस्तान में एक तो ये कि जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है ये होना ही नहीं चाहिए भाई। जब आपने अपने आइन में लिख दिया कि पाकिस्तान में कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बनेगा, तो फिर आपको ये शरई अदालत बनाने की जरूरत क्या है? आपको पता है फैमिली लॉज से लेके हर एक चीज वहां जाकर स्टक हो जाती है, अर्ली मैरिजेस वहां पर जाकर स्टक हो जाते हैं। आपके मजहब ने ही एक रियासत का तस्वुर दिया था, वो रियासत किस निज़ाम के तहत चलती है। आपके मजहब ने इज्तिहाद की बात की थी, और ये जिस वर्ड ऑर्डर की बात हमारे कुलीग्स कर रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर इस दुनिया में इस निज़ाम के साथ चलना है तो आपको ये मजहबी सेंटिमेंट को अपीज करने वाली जो सस्ती सियासत है ये नहीं करनी चाहिए। ना इसहाक डार साहब को करनी चाहिए, ना मौलाना फजल रहमान साहब को करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई नतीजा निकलेगा।
میں بالکل وجاہت صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ چوری کر لیتی ہوں کہ یہ ایک بے نتیجہ بے سود قسم کی ایک ایفرٹ ہے، اس بیان بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ نے دنیا جہان کے قرضے دینے ہیں، پھر آپ کے ہاں پہلے ہی جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ بار بار مطلب اس میں ایک طرح سے ریگریس کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی اکانومی پوری کی پوری. تو آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کوئی پریکٹیکل باتیں کرنی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم معیشت سے لے کے سیاست تک ہر ایک چیز میں، اور ہماری جو ذاتی زندگیاں ہیں ہر ایک چیز میں، یہ جو مذہب کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کا رواج ہے پاکستان میں، یہ ونس فار آل ختم ہو جانا چاہیے. مطلب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ایک بے نتیجہ قسم کی بحث ہے، ٹھیک. اور ہم بار بار جہاں ہمارا دل کرتا ہے وہاں مذہب کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارا دل کرتا ہے وہاں ہم روشن خیال ہو جاتے ہیں. تو نہ ہم تیتر ہیں نہ ہم بٹیر ہیں، پتہ نہیں ہم کیا ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کنفیوژن میں ڈالے بغیر اگر ملکی معاملات کو ایک ریاست کی طرح سوچیں اور جو ریاست کے فائدے میں ہے، جو عام آدمی کے فائدے میں ہے، وہ فیصلے کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اسی سے عاقبت سنورے گی. اس طرح کے بیانوں سے اور آپ نے بات کی ہے ریاست کو چلانے کے لیے کس طرح کا طریقہ، کس طرح سے سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.